बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने फेसबुक पेज पर, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे ख़ुशी इस बात की है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं, जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के हवाले से हैं, इल्मुल अदात के हवाले से हैं, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की। और मैं सबसे पहले कुछ लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। एक हमसे मोहब्बत करने वाले, इंडिया में उनका ताल्लुक़ है और दिल्ली में वो रहते हैं और वो प्रोफेसर हैं और सैयद बिलाल अहमद उनका नाम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर जो हैं वो हिंदी ज़बान में ट्रांसलेट कर रहे हैं और गुजराती ज़बान में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे लेक्चर्स इंग्लिश ज़बान में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ख़ासकर मेरी बहन एक डॉक्टर हैं, दुबई से उनका ताल्लुक़ है और वो मेरी बहुत अच्छी बहन है। वो माशाल्लाह मेरे लेक्चर और बाकायदा मियाँ हुज़ूर के लेक्चर्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ ज़ुबान में मेरे जो प्रोग्राम हैं, जो मेरे लेक्चर्स हैं, वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और वक्तन फ़वक्तन जब वो ट्रांसलेट मेरे पास आती है तो जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, मैं उसके अंदर उस PDF फॉर्म को मैं उस ग्रुप में भेज देता हूँ। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के हवाले से कुछ अहम गुफ्तगू करनी थी और कुछ बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी और कुछ बातें थी जो आप लोगों को समझाना था। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन में जो लोग मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेरे साथ चलते हुए 3 महीने हो चुके हैं, और जो 3 महीने से मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी भी है और कुछ अहम पैगाम भी है। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम बताते हैं कि उस 3 महीने में कुछ लोगों ने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया। आइए हम उस पर नज़र डालते हैं। रूहानी मशक़ जिन लोगों को मेरे साथ चलते हुए 3 महीने हो गए हैं, तो आज हम उन 3 महीनों के दौरान जो लोगों में मुशाहिदे हुए या उन लोगों की कैफ़ियत हुई, उन लोगों ने इस रूहानी मशक़ के दौरान अपने साथ क्या क्या मामलात देखे, क्या क्या मामलात हुए। अब मुख्तसर उसका ज़िक्र करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि जिन लोगों के साथ ये कैफ़ियत हुई, जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो अब हमारे साथ इसके बाद का स्टेप यानी कि एक मकाम से दूसरे मकाम में दाखिल होंगे। नंबर 1, नुक्ते का गायब हो जाना। नंबर 2, नुक्ते का अपनी जगह छोड़ना। नंबर 3, रोशनी का नज़र आना। सबसे पहली कैफियत आप लोगों के दरमियान जो हुई वो नुक्ते का गायब हो जाना, यानी कि नुक्ता अपनी जगह से ओझल हो गया निगाहों से। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा है तो ये आपके लिए बेहतर है। दूसरा स्टेप कि नुक्ते का अपनी जगह छोड़ना, यानी कि नुक्ता इधर उधर हो जाना, यानी कि कभी आप इस जगह पे देख रहे हैं जिस जगह पे था, कभी उस जगह पे नहीं है, कहीं और जगह पर है। आप
کے ساتھ ایسی کیفیتیں ہوئی ہیں اور ہوئی ہوں گی تو یہ بالکل صحیح ہے۔ تیسرا، روشنی کا نظر آنا، یہ بھی کیفیت آپ لوگوں کے درمیان اس 3 مہینے کے عرصے میں ہوئی ہے۔ اور نمبر 4، مختلف اقسام کے رنگ ظاہر ہونا۔ نمبر 4، مختلف اقسام کے رنگوں کا ظاہر ہونا۔ کس کا؟ مختلف اقسام کے رنگوں کا ظاہر ہونا، یہ بھی اچھی علامت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو مختلف رنگوں کو اور روشنیوں کو اپنے اندر جذب کرنے کا طریقہ کار سمجھایا تھا۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب 5واں ہے ہمارا کہ جسم کا ہلکا ہونا، یعنی کہ جسم ہمارا بالکل ریلیکس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، وسوسے اور خیالات کا کم ہونا، ٹھیک ہے۔ روشنی کا نظر آنا بہتر ہے۔ اچھا، مختلف اقسام کے رنگوں کا ظاہر ہونا اور پھر اس رنگوں کو اپنے اندر جذب کرنا، اس کو اپنے اندر محفوظ کرنا، اور پھر میں ان رنگوں کا استعمال کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جسم کا ہلکا ہونا، یعنی کہ ریلیکس ہو جانا، ایک دلی سکون کا ملنا۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی کہ جسم ہمارا بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، ہم بالکل اطمینان پا لیتے ہیں، ہمیں ایک سکون سا ملتا ہے، ایک خوشی سی ملتی ہے ہمیں۔ یہ وہ کیفیتیں ہیں جو 3 مہینے کے دوران آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ یہ کیفیتیں ہوئی ہیں۔ اور 6ٹھی کیفیت جو تھی، وسوسے اور خیالات کا کم ہونا، یعنی کہ ہمارے اندر جو وسوسے ہو رہے تھے، جو خیالات ہمیں آ رہے تھے، ان کا ریشو کم ہونا۔ اور 7واں جو ہے وہ ہے جناب مختلف اشکال کا نظر آنا۔ وہ جو ڈاٹ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب جب آپ اس اسٹیج پر آئیں تو اس میں آپ کو مختلف شکلیں نظر آئی ہیں اور بالکل واضح نظر آئی ہیں آپ کو۔ اچھا، اب یہ شکلیں کن کی ہیں، یہ کیا ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس پہ تھوڑی سی میں پہلے بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو ڈاٹ کے دوران جو ہمیں یہ شکلیں نظر آتی ہیں، یہ بیسیکلی جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جنات ہیں یا شیاطین ہیں یا وہ چیزیں جو ہم اس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں پتہ کرنے کے کہ ہم کس طریقے سے پتہ کریں گے۔ اب جب ہم ڈاٹ کر رہے ہوں گے، ہمیں وہ چیز شکل نظر آئے گی۔ اگر وہ کسی مسلمان جنات کی ہوگی یا مسلمان جنات وہ ہوگا تو ہمیں ایک خوشبو سی محسوس آئے گی، جیسے عطر کی خوشبو ہوتی ہے، پرفیوم کی خوشبو ہوتی ہے، ایک اچھی خوشبو ہوتی ہے جو ہمیں فیل ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو جنات ہیں یہ مسلم جنات ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈاٹ کا جو مرکز ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، اس کے اوپر جس جنات کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جن موکلان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ان کے کیا نام ہے، ہم ان سے بھی آپ کا بات کرنے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا اور ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ مختلف اشکال کا نظر آنا، اب جس طریقے سے اگر کوئی آپ کو ایسی شکل نظر آتی ہے جو آپ کو ایک بھیانک شکل محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ کے آپ کو ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے، تو وہ شیاطین جناتوں کی ہوتی ہے۔ اچھا، جب شیاطین جناتوں کی اشکال آپ کو نظر آتی ہے، ظاہر ہونے شروع ہوتی ہے، تو ایک بدبو سی ہمیں فیل ہونے لگتی ہے۔ اچھا، یہ اسمیل اور خوشبو اسی وقت ہمیں فیل ہوگی کہ جب ان شکلوں کا ظہور ہوگا،
یعنی کہ یہ شکلیں جب ہمیں نظر آئیں گی، ظہور تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب شکلوں کا نظر جب آتی ہے نا تو پھر ہم کیا کہیں گے، پھر ہمیں خوشبو اور بدبو کا سلسلہ ہمارا شروع ہوگا کہ ہم پھر کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، کس چیز سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیتیں ہیں جو ابھی آپ نے صرف ان کو دیکھا ہے، ان کو محسوس کیا ہے، آئی بات سمجھ میں، اور ان کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے۔ اب انہی چیزوں کا جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اب میں آپ کو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ اب ہم کیسے استعمال کریں گے۔ 3 مہینے تک ہم نے ایک نقطے سے اپنا سفر کا آغاز کیا، اور آج ہم جس مقام پر ہیں وہ ڈاٹ جو نقطہ آپ نے پہلے دن ڈالا تھا، آپ اس کو بڑھاتے گئے، آپ بڑھاتے بڑھاتے آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ سکہ جو ہے یہ 5 کے سکے کے برابر آپ کا ڈاٹ ہو گیا۔ اب ڈاٹ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا ان کو اس پہ بلیک بورڈ پہ، ٹھیک ہے، یہ 5 کے سکے کے برابر ہے۔ 3 مہینے کے بعد ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ ڈاٹ والی مشق 3 مہینے تک کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے ڈاٹ۔ جس 3 مہینے کے اندر آپ نے جو کیفیتیں دیکھی وہ انہی کے سراؤنڈنگ میں تھی، اسی ڈاٹ کے اندر تھی، اسی میں سب موجود تھا۔ اچھا، جس پرچے پہ آپ کا یہ ڈاٹ بنا ہوا ہے جو آپ نے پہلے دن سے لیا تھا، آپ نے اس پرچے کو بہت سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ جو ڈاٹ والا پرچہ ہے نا، یہ آپ کے سمجھ لیں کہ ہر دفعہ میں یہی کام آئے گا، اور میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں بلکہ آپ اس پرچے کو جو نا ایک فریم بنا لیں اور اس کو فریم کے اندر لگا لیں تاکہ یہ محفوظ ہو جائے، کاغذ پھٹے نہ، کاغذ خراب نہ ہو اور کاغذ گندا نہ ہو۔ آپ اس کو فریم کر لیں گے، پھر یہ آپ کے ہمیشہ کام آئے گا۔ اب جب 5 کے برابر سکے کے برابر ہو جائے گا، ہم اس کو ذرا سا اور بڑھائیں گے، اس کے بعد اس کو اسٹاپ کر دیں گے، اس کے بعد آپ نے اس کو فریم کر لینا ہے۔ اب یہ جب آپ فریم کر لیں گے نا، یہ سمجھ لیں آپ کی ساری زندگی آپ کے کام آئے گا۔ اچھا، میرے ایک شاگرد ہیں، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، زبیر ان کا نام ہے۔ انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ۔ تو میں نے اس چیز کو چیک کیا، میں نے اس چیز کو دیکھا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا یہ بہت کام کی چیز ہے، یہ کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا کی ہے، اور ہمارے دادا ہندوستان میں لوگوں کا باقاعدہ علاج کیا کرتے تھے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی ڈاٹ تھا۔ انہوں نے اس کے اوپر بڑی ریاضت کری ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے بزرگ نے اس کے اوپر ریاضت کی ہوئی تھی۔ تو یہ ریاضتوں کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے، اور وہ جب انہوں نے باقاعدہ مجھے تصویر کھینچ کے بھیجی، تو میں آپ کو تصویر بھی آپ سے وہ شیئر کروں گا۔ وہ تقریباً میرے حساب سے کچھ نہیں 100 سال پرانا تھا وہ تصویر جو تھی، لیکن اس کو فریم انہوں نے ابھی بعد میں کرایا ہوگا، ابھی 40-50 سال پہلے یا 30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو لیکن وہ بہت کام کی چیز تھی۔ اچھا، اسی کے اندر وہ سب کام کیا کرتے تھے۔ تو اب ہم اسی طرف آتے ہیں، اپنے اصل مقصد کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب 3 مہینے بعد ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے 2 رستے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس مقام کو کہتے ہیں عجائبات کی دنیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم ابھی 3 مہینے کے بعد جس جگہ کھڑے ہیں اس کو کہتے ہیں عجائبات کی دنیا۔ یہ جو آپ کا 5 کے سکے کے برابر ڈاٹ ہے نا، یہ عجائبات کی دنیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا فریم ہے آپ کا، ایک ایسی چیز ہے آپ کے لیے کہ جیسے کوئی LED ہوتی ہے، LCD ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں کنیکشن لگاتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی چینل اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک دنیاوی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اسی طریقے سے روحانیت کے اندر
اس کے اندر یہ عجائبات کی دنیا میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے جو چاہے لگا کے اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہم حاضرات بھی کریں گے، اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ اور کیا کیا کام ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ہم مریضوں کا حال معلوم کرنے کا طریقہ سمجھائیں گے. اس کے اندر ہم مختلف بیماریوں کے علاج کرنے کے طریقے بتائیں گے. جب یہ چیز آپ کی جاری ہو جائے گی، جاری ہونے سے مراد یہ کہ اس کے کنیکشن جڑ جائیں گے، تو اس کے اندر ایک روشنی پیدا ہو جائے گی جو آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر دیکھیں گے. اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے ذریعے اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے حالات بھی معلوم کر سکتے ہیں. اس کے اندر جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے آپ ان سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. وہ آپ کو اس میں ظاہر بھی ہوں گے، وہ آپ کو اس میں نظر بھی آئیں گے. اس کے بھی میں طریقہ کار وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا رہوں گا اور آپ کو سمجھاتا رہوں گا اس میں. اب میں اپنی اصل کی طرف آتا ہوں کہ اب ہم عجائبات کی جو دنیا ہے اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہاں سے دو رستے نکلتے ہیں. اب تھوڑا سا توجہ سے سنیے. یہاں سے یہ دو رستے نکل رہے ہیں. ایک رستہ جا رہا ہے عملیات، اور ایک رستہ جا رہا ہے روحانیات. اس کا ایک اسٹیپ ہے روحانیت کا، ایک اسٹیپ ہے عملیات کا. ٹھیک ہے. اب میں بتاؤں کہ عجائبات کی دنیا میں جس مقام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے جو دو رستے نکل رہے ہیں، ایک عملیات کا اور ایک روحانیات کا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں اپنی ہی زندگی کا تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب میں اس مقام پہ اس جگہ پہ آگے کھڑا ہوا تھا تو سب سے پہلے جو مجھے جس مقام میں داخل ہوا تھا وہ تھی عملیات کی دنیا، عملیات کے عجائبات. میں نے ڈاٹ کی دنیا سے، عجائبات کی دنیا سے سب سے پہلے جس میں قدم رکھا تھا وہ تھی عملیات کے عجائبات. آئی بات سمجھ میں؟ اور عملیات کے عجائبات میں نے تقریباً 5 سال قیام کیا، یعنی کہ 98 سے لے کر 2004 تک، 98 سے لے کے 2004 تک میں نے اس جگہ پہ قیام کیا عملیات کی عجائبات میں، عملیات کی دنیا میں. اب اس عملیات کے عجائبات کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور اس دنیا کے لیے کون سے لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. اچھا، یہ وہ اسٹیپ ہے عجائبات کی دنیا میں کہ یہاں پہ ہر بندہ اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا. اگر مجھے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے ہو کر اس دنیا میں آئے. ٹھیک ہے. اب اس دنیا میں آنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات، ہمیں وقت اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم نے اپنے زندگی کے قیمتی لمحوں میں سے ہمیں کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے ریگولر ہمیں اس کو دینا پڑیں گے. کتنے گھنٹے؟ 4 سے 5 گھنٹے ہمیں عجائبات عملیات کی دنیا کو دینا پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب اس رستے کے اندر اس دنیا میں ہر شخص اپنی مرضی سے داخل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ رستہ ہے کہ اس میں جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں جو پڑھائیاں ہوتی ہیں، وہ گھر پر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے، آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی ظاہر سی بات ایک زندگی ہے، آپ کی بیوی بچے بھی ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں. تو یہ وہ راستہ ہے کہ جو آپ اپنے گھر پہ نہیں کر سکتے. جب میں اس راستے میں داخل ہوا تھا تو میاں حضور نے مجھے گھر سے الگ کر دیا تھا. میں تقریباً 5 سال تک الگ جگہ پہ رہا ہوں، جس کے اندر میں نے قبرستان میں کافی وقت گزارا ہے، جنگلوں میں، بیابانوں میں تھوڑا وقت گزارا ہے، اس کے بعد کھلے میدان میں نے وقت گزارا ہے، پھر میں نے کارخانے میں وقت گزارا ہے زیادہ تر. اور کارخانے کے اندر کسی بچے کو الاؤ نہیں تھا آنا، وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا. وہاں صرف میرا کمرہ، میری کھولی ہوتی تھی اور میرے پڑھائی کی چیزیں ہوتی تھیں، میرے سامان ہوتا تھا پڑھائی کا، اور میں ہوتا تھا.
اور باقی جو دوسرے معاملات جو کام ہوتے تھے وہ باہر کی طرف ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان اس راستے میں داخل ہوتا ہے تو اس راستے میں جو منزلوں سے ہم گزرتے ہیں، میں ابھی آپ کو وہ لکھ کر بتاتا ہوں کہ ہم اس راستے میں کیا کیا کریں گے اور ان رستوں پہ کون کون لوگ چلیں گے. اور عملیات کے عجائبات میں چلنے کے لیے میں خود سلیکٹ کروں گا لوگوں کو. ابھی الحمدللہ میرے پاس گروپ کے اندر تقریباً پریکٹس آف میڈیٹیشن کے اندر 900 لوگ اس میں ایڈ ہو چکے ہیں. اب ضروری نہیں کہ جو 900 لوگ ایڈ ہوئے ہیں وہ 900 لوگ اس راستے پر چلیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں خود سلیکٹ کروں گا. اس میں مجھے اس راستے پہ چلنے کے لیے مجھے بہت کم لوگ چاہیے ہوں گے، وہ لوگ جو سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میرے سپرد کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جو آپ گھر پہ نہیں کر سکتے، آپ بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہرگز نہیں کر سکتے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میں آپ کو اس کی تہہ تک لے کے جاؤں گا. جن 5 سالوں کے اندر میں نے اس میں قیام کیا وہ تمام چیزیں اس ذہن میں ریکارڈ ہیں. اس سب کچھ میں نے اپنی بیاضوں میں لکھا ہوا ہے. تقریباً 15 سے 20 میری بیاضیں ہیں، اس کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہے. میں ہر چیز آپ کو پریکٹیکلی سمجھاؤں گا. میں سمجھ لیں کہ آپ کو اس دور میں لے جاؤں گا اپنے، کہ جس دور میں ہمیں میاں حضور نے ہماری تربیت کری تھی، عملیات کے دور میں، عملیات کے وقت میں. یہ وہ وقت تھا کہ جب 2004 اور 2005 میں میرا یہ چیپٹر کلوز ہوا تھا. اس کے بعد جب پھر ہم یہاں سے یہاں داخل ہوئے تھے. اچھا، اس راستے کے لیے ہم اپنا گروپ بھی الگ بنائیں گے، اور جو گروپ میں اپنا الگ بناؤں گا اس میں اپنی مرضی سے لوگ سلیکٹ کروں گا، یا میں دیکھوں گا کہ کون اس راستے کے لیے قابل ہے، کون اس راستے کو صحیح طریقے سے پار کر سکتا ہے، یا کون اس سفر میں میرے ساتھ چل سکتا ہے. باقی تمام لوگ جتنے بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ سب لوگ میرے اس راستے کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں میں، کیونکہ یہ راستہ پر اسرار راستہ ہے، خطرناک راستہ ہے، اور اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اور اس راستے کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے. اس راستے کے اندر ہمیں خطرات بھی ہوتے ہیں اور کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں ہمارے. اس راستے کی ہم ابھی ابتدا کریں گے، ابھی ہم نے کری نہیں ہے، اور جب ہم کریں گے ابتدا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پوری سلیکشن سے کریں گے. جب لوگوں کی سلیکشن ہو جائے گی، لوگوں کی درجہ بندی ہو جائے گی، لوگوں کی ایک ترتیب بن جائے گی، اس کے اندر پھر جو میں اس کے جو پروگرام ریکارڈ کراؤں گا وہ میں باقاعدہ پریکٹیکلی پہلے آپ کو کر کے دکھاؤں گا. کیونکہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا شوق، ہمارا جذبہ اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے. تو اس کے اندر جو ہماری ویڈیوز بنیں گی ہم لائیو کریں گے، لیکن وہ لائیو پبلک نہیں ہوگا، وہ پبلک کے لیے لائیو نہیں ہوگا، وہ صرف انہیں گروپ کے لیے ہوگا. اس گروپ میں چاہے میرے پاس 100 ممبر جمع ہوں، یا 50 ممبر جمع ہوں، یا 25 ممبر جمع ہوں، یا صرف 5 ممبر جمع ہوں، میرے لیے کافی ہوں گے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے ان 5 لوگوں کو تیار کرا تو وہ ایسے ہی اپنے ساتھ محنت اور اپنے لگن کے ساتھ اس راستے پہ چلیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور راستہ چلتا رہے گا. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ یہ بات ذہن سے نکال دینا اپنے کہ آپ اس سے دنیا حاصل کریں گے. اور مجھے اچھی طریقے سے اس چیز کا پتہ ہوگا کہ کون شخص دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے گا، کون شخص اس کو سیکھنے کے لیے کرے گا، جو اپنے شیخ کے اطاعت کرے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو ہمارے پروگرام ہوں گے وہ بڑے مخفی ہوں گے، چھپے ہوئے ہوں گے، پوشیدہ ہوں گے، اس کا لوگوں سے ہم ذکر نہیں ہوگا. یہ بالکل خاص پروگرام ہوں گے. اس کا ذکر اس پروگرام کی ابتدا ہم اس وقت کریں گے جب ہم اس راستے کے لیے لوگوں کو چن لیں گے، جو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگ یہ ہرگز نہیں سوچیے گا کہ اس مقاصد کے لیے اگر میں لوگوں کو میں اگر سلیکٹ کروں گا تو میں ان سے پیسے چارج کروں گا یا میں اس کی فیس لوں گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. میں جو کام کروں گا اپنے اخلاص کے ساتھ کروں گا. یہ میرا آپ سے شروع سے وعدہ ہے کہ میں جو کام بھی کروں گا اپنے بالکل ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اور بالکل پرخلوص ہو کر اپنے اخلاص کے ساتھ میں یہ بھی چیز آپ کو سکھاؤں گا اور یہ بھی چیز آپ کو سکھاؤں گا، جیسے ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا، جیسے ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں سکھایا. اب ہم یہ میں سمجھتا ہوں عملیات کا ایک راستہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کی سلیکشن ہم 1 مہینے کے بعد کریں گے. پہلے ہم اس کی سلیکشن کریں گے، ہمیں چاہے اس میں 1 مہینہ لگ جائے، چاہے ہمیں 2 مہینے لگ جائے.
جب یہ سلیکشن ہماری اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی لوگوں کی، اس کے بعد پھر ہم اس کے پروگرام کا جب آغاز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ وہ ہوگا جو مخفی کلاس ہے، یہ میں اس کلاس کا آپ کو فارمیٹ بتا رہا ہوں کہ جو مخصوص کلاس ہوگی، مخفی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مخصوص لوگ چنے جائیں گے۔ ان کو کیا کیا کرنا ہوگا، کس طریقے سے کرنا ہوگا، میں صرف 5 جملوں کے اندر یہ چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ 5 جملوں کے بعد پھر میں آپ کو روحانیت کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ اگر 1000 لوگ چل رہے ہیں تو میں 1000 لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا، اور اس دنیا سے جب وہ اس دنیا میں داخل ہوں گے وہ میں باقاعدہ پبلک پروگرام کروں گا، کیونکہ وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہیں، پبلک کے لیے بھی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں پبلک کے لیے نہیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک میں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ پروگرام میں اپنا پروگرام مخصوص کر رہا ہوں، مخفی کر رہا ہوں، اس کو پوشیدہ کر رہا ہوں۔ اس کی کلاسز بھی پوشیدہ ہوں گی باقاعدہ طور پہ۔ اس کلاسز کے اندر ہم کیا کریں گے وہ ہم اس پہ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم جس چیز کا ذکر کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ عملیات کی دنیا میں انسانی جسم کے پر اسرار مقامات، ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ جو ہوگا عملیات کے عجائبات میں، سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا عملیات کی دنیا میں انسانی جسم کے پر اسرار مقامات۔ اس میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر وہ کون سے مقامات ہیں جو پر اسرار ہیں، جن کا تعلق عملیات کی دنیا سے ہوتا ہے، اور ہم ان مقامات کو کیسے جگاتے ہیں، ہم اس مقامات کو کس طرح اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس مقامات کی کس طرح اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اس مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ہمارے انسانی جسم کے اندر موجود ہے، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو نا نقطے سے چلی تھی اور نقطے پر ہی ختم ہوں گی، ابھی نقطہ ختم نہیں ہوگا، ہمارا ڈاٹ ختم نہیں ہوگا، ابھی 5 کا جو سکہ چل رہا ہے نا یہ چلتا رہے گا، یہ اینڈ تک چلتا رہے گا، یہ آپ کی آخری سانس تک چلتا رہے گا، کیونکہ یہ بڑی عجیب دنیا ہے، یہ بڑے عجائبات کی دنیا ہے۔ یہ آئی نا بات سمجھ میں؟ پہلا کیا ہو گیا؟ عملیات کی دنیا میں انسانی جسم کے پر اسرار مقامات۔ میں عملیات میں بھی آپ کو پڑھنے پہ نہیں لگاؤں گا، کیا ایک دم پڑھائی نہیں دوں گا آپ کو کوئی پڑھنے کے لیے نہیں دوں گا آپ کو۔ پڑھنے کا جب وقت آئے گا، پڑھنے کا جب مقام آئے گا، میں پھر آپ سے پڑھواؤں گا۔ میں صرف اور صرف آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ علم سیکھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اب اس کا دوسرا جو مقام ہوگا، دوسرا اسٹیپ جو ہوگا ہمارا، وہ ہوگا حاضرات کی دنیا۔ دوسرا اسٹیپ جو ہمارا ہوگا، یہ سب صرف اور صرف میں فارمیٹ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اگر عام ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم پریکٹیکلی کریں گے سب کچھ تو ہم مخصوص کلاس میں اس کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی، آپ کا شوق اور آپ کا جذبہ اور آپ کا جنون بڑھے، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ جس رستے پہ چل رہے ہیں الحمدللہ آپ مایوس نہیں ہیں۔ حضرات کی دنیا میں ہم کیا کریں گے؟ حضرات کی دنیا میں یہ جو آپ کا 5 کا سکہ ہے، اس کے اندر ہم حاضرات کریں گے، اور باقاعدہ ہم حاضرات کریں گے بھی، حاضرات دکھائیں گے بھی، ہم حاضرات سے بات بھی کریں گے، اور اس کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا آپ کو، اور باقاعدہ ان سے آپ خود گفتگو بھی کریں گے۔ جو کچھ آپ نے سوال پوچھنا ہو وہ سوال بھی پوچھیں گے، جو کچھ کام لینا ہو وہ کام بھی لیں گے، جو کام آپ نے دینا ہو وہ کام بھی دیں گے آپ۔ اس سبجیکٹ میں یہ ہوگا، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو جائے گا،
یہ کمنٹس نہیں کرنے بیٹھ جانا کہ حکیم صاحب آپ ڈاکٹر صاحب ہم ایک دن میں کریں گے، ہم ایک ہفتے میں کریں گے، یا ایک مہینے میں کامل ہو جائیں گے۔ یہ سارا سفر ہمارا، میں نے آپ سے 7 سال مانگے تھے، یہ ذہن میں رکھنا اپنے، ٹھیک ہے؟ لیکن کمال کی چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، جنات کی حاضری اور ان سے معاہدہ۔ تیب ہمارا ہوگا جنات کی حاضری اور ان سے معاہدہ۔ اچھا، اب جنات کی حاضری ہم کیسے کریں گے، اور جب ہمارا ان سے معاہدہ ہوگا تو جب یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ جو میاں حضور نے ہمیں گھر سے الگ کیا تھا نا، وہ ہمارے اسی سٹیپ کے بعد ہوا تھا۔ جب ہم نے حاضری کری تھی، جب ان کی حاضری ہوئی تھی، میرا ان سے معاہدہ 3 سال تک ہوا تھا، اور یہ 3 سال تک میرے ساتھ تھے، اور میں کارخانے میں رہا کرتا تھا، اور وہیں میں رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ گھر آنا مجھے الاؤ نہیں تھا۔ اور جو لوگ میرے ساتھ تھے، آج بھی وہ لوگ ہیں موجود کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ وہ وقت گزارا ہے، اور باقاعدہ جب جنات کی حاضری میں نے کی تھی، جب یہ میرے ساتھ تھے، تو میں باقاعدہ ان سے کام کروایا کرتا تھا، میں ان سے باقاعدہ دوائیں بھروایا کرتا تھا، اپنے بہت سارے کام کرایا کرتا تھا۔ مریضوں کے کام تو بس ایسے ہی ہوتے تھے، مریض آتا تھا بس کام ہو جاتا تھا اس کا۔ کیونکہ اس وقت یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے تم اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اب جب تمہارے ساتھ کوئی بندہ ہوگا، کوئی جنات تمہارے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تو کیا آپ گھر میں جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں جاؤ گے، آپ کو تو منع ہے سختی سے، یہاں تک کہ آپ کے بچوں کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ کیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ راستہ ہر ایک کے لیے نہیں چل سکتا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد پھر ان کو چھوٹ ہو جاتی ہے، جیسے ہمیں چھوٹ ہو گئی۔ جب یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہوا، جب ایک وقت ہم پر ایسا آیا کیا کہ جب ہم اس دور سے دوسرے دور میں داخل ہوئے، تو سب سے پہلے میاں حضور نے ان چیزوں کو آزاد کرایا تھا، آئی بس سمجھ، اور پھر سارا سمندر کے اندر سارا سامان مجھ سے پھکوایا تھا، پھر میں نے پھر دوسرا کام شروع کیا تھا، پھر میں اس دنیا سے اس دنیا میں داخل ہوا تھا۔ تو یہ سن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2004 اور 2005 کے درمیان کی بات، کیونکہ جب میری شادی ہو گئی تھی 2005 کے اندر، تو پھر میاں حضور نے کہا تھا کہ بیٹا تم بھوت پال لو یا پوت پال لو، اگر بھوت پالو گے تو تم پوت نہیں پال سکتے، اگر پوت پالو گے تو بھوت نہیں پال سکتے۔ میں نے کہا میاں 5 سال تو میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، اب میں نے ان لوگوں کو بہت بھگت لیا ہے، اب میری ان سے جان چھڑائیں، اب مجھے پوت کی طرف جانا ہے۔ تو پھر وہ ہماری زندگی کا آغاز ہوا تھا، پھر ہم نے یہ چیز ترک کری تھی، پھر میاں حضور نے یہ سامان سب کو سمیٹوا کے باہر لکھوا دیا تھا۔ میاں حضور اس راستے پہ بہت کم لوگوں کو لے کے چلیں، گنتی چنتی کے۔ اچھا میں بھی گنتی چنتی کے لوگوں کو لے کے سلیکٹ کروں گا اور چلوں گا اس راستے پر، کیونکہ میں دیکھوں گا کہ کس کا جگر ہے، کس کا جگرا ہے، کس کا دل ہے، کون برداشت کر سکتا ہے کون برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی ایک سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے، کہ جو شخص اپنے آپ کو مار دیتا ہے نا، تو اس کو ہر دور میں ایک نئی زندگی ملتی ہے، یہ چیز یاد رکھنا۔ تو پھر جنات کی حاضری ہوگی اور پھر اس کا معاہدہ ہوگا، پھر وہ طریقہ کار سمجھائیں گے، ان کی حاضری ہوگی، ان کے بات کرنے کا، ان سے کیا کیا ہوتا ہے، سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیلس میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ اپنے سامنے ہی سب کچھ کرواؤں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور سر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ ہم نے اپنی زندگی کے 5 سال ضائع کرے تھے ان چیزوں میں، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ کوئی شخص میری گلی سے گزرتا نہیں تھا جب میں کارخانے میں رہتا تھا، آج بھی لوگ زندہ ہیں، ان سے پوچھو، شور شرابے کی آوازیں آتی تھیں، رات کو چیخنے کی آوازیں آتی تھی، جی کوئی گلی سے رات 12 بجے کے بعد میری جگہ سے گزرتا نہیں تھا جس جگہ میں رہتا تھا، اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، اور آج بھی وہ گھر موجود ہے جہاں میں رہتا تھا، جی تو یہ وہ دور تھا۔ لیکن بعد میں جب یہ سب کچھ ختم کر رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو پوشیدہ اور محفوظ کر دیا تھا، میں حضور نے پھر ہمیں سائٹی کر دیا تھا۔ پھر 2007-8 کے بعد پھر مولوی حضرات کا، علماء کرام کا، اور جتنے بھی لوگ آنے شروع ہوئے، پھر ان کی آمد کا سلسلہ جب شروع ہوا تھا، جن میں بڑے جید علماء کرام تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے
جو درس نظامی سے فارغ و تحصیل تھے، عالم تھے، فاضل تھے، پھر جب ان لوگوں کا آنا شروع ہوا 2007 کے بعد آنا شروع ہوئے تھے یہ لوگ، 2006-07 کے بعد، تو پھر اس وقت تک تو میں یہ کام کر کے چھوڑ چکا تھا. پھر ہم اپنے روحانیت کے راستے میں اپنے داخل ہو گئے تھے. روحانیت کے راستے میں ہم نے کیا کیا کرا تھا، اس کی کیا کیا منزلیں، پھر میں بھی وہ بھی تفصیلی بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے، ہمارا یہ اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا 3. ٹھیک ہے. اچھا، اب پھر اس کا ایک اسٹیپ اور ہے، وہ ہے جادو کا مکمل علاج. چوتھے اسٹیپ میں آپ کو سکھاؤں گا جادو کا مکمل علاج، کہ جادو کتنے بھی اقسام کے ہوں، جادو کتنے بھی قسم کے کیوں نہ ہوں، پھر میں ان کے ذریعے، کیا انہی جنات کے ذریعے، انہی موکلان کے ذریعے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے، کہ گڑی ہوئی چیزیں کیسے نکالی جاتی ہیں، ہندوانی چیزیں کس طریقے سے کنٹرول کی جاتی ہیں، شیاطین کو کس طریقے سے جلایا جاتا ہے. سر یہ ہر چیز پریکٹیکلی ہوگا، یہ زبانی کلامی کچھ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو بتا دیا اتنا پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ سامان رکھ لو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا. نہیں، میں سب کچھ پریکٹیکلی سب کچھ اپنے سامنے رکھوں گا اور آپ کو اپنے سامنے بٹھا کے دکھا کے سب کچھ کراؤں گا. یہ پر اسرار ہماری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ محفوظ رہے گی ہم تک. وہ لوگ جو میرے ساتھ اس میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ آئی بات سمجھ میں. تو اس میں جادو کا مکمل علاج ہوگا، ہر طریقے کا جادو جو اب اس میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسا موذی امراض ہے یہ، کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کے اندر ابھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. سب سے زیادہ اس سے جو متاثر ہے نا وہ ہمارے لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان سے ان چیزوں کو نجات بھی دلائیں گے اور پھر ان کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا. اور زیادہ جتنے لوگوں کی آپ مدد کرو گے آپ کو دعائیں بھی ملیں گی، آپ کی روحانیت بھی ترقی کرے گی اور پھر آپ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف داخل ہو جاؤ گے. یہ ہمارے وہ پروگرام ہیں، یہ ہمارا وہ چیپٹر ہے جو بالکل محفوظ اور بالکل پوشیدہ ہوگا. ان میں جو لوگ میں سلیکٹ کروں گا وہ میں اپنی مرضی سے کروں گا، اور جن لوگوں کی میں سلیکشن کروں گا ان کا ٹیلی گرام کا ایک گروپ ہوگا. اب اس کے اندر چاہے 100 ہوں، 200 ہوں یا 300 لوگ ہوں، وہ اس کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 مہینے بعد ہم ایک ایسے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سے 2 رستے نکلتے ہیں، ایک عملیات کے عجائبات اور ایک روحانیت کے عجائبات. ٹھیک ہے. میں نے اس ویڈیو میں آپ کو عملیات کے عجائبات بالکل تفصیلی اور واضح طور پہ سمجھا دی ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بہت چھوٹی اور مختصر سی بناؤں گا. ٹائم بہت مخصوص ہے میرے پاس، میرے کلینک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور 8 بج چکے ہیں اس وقت. تو میں انشاءاللہ روحانیت کے عجائبات آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے ساتھ ہم سفر ہیں میرے، وہ چاہے 1000 لوگ ہیں چاہے 2000 لوگ ہیں، میں ان کسی کو بھی مایوس نہیں کروں گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ جب روحانیت کے عجائبات کا ذکر کروں گا اس میں جو میں اپنے پورے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم روحانیت کے عجائبات میں ہم کیا کیا چیز سیکھیں گے اور کیا کیا چیز دیکھیں گے. ہم اس میں سلسلے کے معاملات کو سیکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے. ہم اس کے اندر وہ چیز سیکھیں گے جو سمجھ لیں کہ روحانیت کی دنیا میں بہت عجائبات ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ روحانیت کی سب کچھ سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو عملیات کی دنیا کے جو لوگ ہوں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی منزل سے ایک منزل آگے ہی ہوں گے، کیونکہ روحانیت بڑی کمالات کو پہنچتی ہے، عملیات کمالات تک تو پہنچتی ہے لیکن وہ عجائبات زیادہ دکھاتی ہے، کمالات کو کم پہنچاتی ہے. روحانیت آپ کے کمالات کو بلند کرتی ہے، آپ کے کمالات کو پہنچاتی ہے اور آپ کے درجاتوں کو بلند کرتی ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اسی پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اپنے اس چیپٹر کو کلوز کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام کا آغاز کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.